सईद यूनुस अल गौहर साहब की बारगाह में सईद यूनुस अल गौहर साहब की बारगाह में गौहर शाही मरहबा और अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। आज सत्य की तलाश का ये जो प्रोग्राम है, वो इंटरव्यू प्रोग्राम, उसके अंदर जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है हाफिज शाहवेज यूनुस, जिन्होंने अपने नाम के आगे यूनुस लगा रखा है। आज इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे इसके साथ साथ कि पूरी इंसानियत आज किस जगह खड़ी है और कहाँ पर खड़ी है, किस वजह से आज पूरी इंसानियत के अंदर जो ईमान वाले हैं, जो खुद को ईमान वाले कहते हैं कि मैं ईमान वाला हूँ, हालांकि वो ईमान वाले नहीं, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। और हक जो तालीम है वो कहाँ मिल रही है, किसके वसीले से मिल रही है। आज बरेली शरीफ इंडिया से हाफिज शाहवेज यूनुस से हम जानने की कोशिश करेंगे। हाफिज शाहवेज यूनुस को मैं बुलाना चाहूंगा। जी खुर्शीद भाई, गौहर शाही मरहबा। और शाही मरहबा। जी खुर्शीद कैसे भाई, हैं हाफिज गौहर साहब? शाही मरहबा। जी जी बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? जी, जी अल्लाह का बहुत करम है। हमने अभी बताया कि आप बरेली शरीफ से जी बिलोंग करते हैं और जी आपने हाफिज कोर्स कर रखा हुआ है। तो ये हाफिजा जो आपने किया है, क्या बरेली शरीफ से किया है, जी मरकज से? ठीक है। अब मरकज से ये जो नहीं किया है, लेकिन हाफिज बरेली शरीफ से किया से है। समझा बरेली गया का है। जो सबसे बड़ा मदरसा है जी इसका। जी जी, तो मैंने हाफिज काफी शाहवेज से सिटी से समझ किया में है, आ गया। जयपुर से, यूनुस दिल्ली आपने से। क्यों लगा रखा? जी यूनुस लगाने की क्या वजह, अपने नाम क्या है? यूनुस मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ से मुझे तालीम मिली, और सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ से अल्लाह का जिक्र, इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र मुझे मिला यहाँ से, और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मुझे मिले, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होते हुए मुझे दिखा। इस वजह से मैंने यूनुस लगाया। जी ठीक है। अब हमें ये बताइए कि आज के जो हेलो। मुसलमान हैं वो खुद जी को जब नमाज पढ़ते हैं, जी रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात जी देते हैं और खुद को समझते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें मैदान महशर में बख्श देंगे, आपको क्या लगता है? जी, आवाज आ जी रही है? जी, बताएं। जी अब आ रही है आवाज़। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी अभी। जी जी, मैंने सवाल सुन नहीं मैंने पाया खुर्शीद पूछा भाई आपका। कि कोई बात नहीं, मैं आपसे दोबारा सवाल कर लेता हूँ। पूरी इंसानियत के अब अंदर बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है मुसलमान अभी। है, 73 जी जी फिरकों में बटी हुई है जी और वो 73 फिरकों में बटी हुई जी है और हर एक फिरका खुद को क्या कहता है कि मैं हक पर हूँ। अब जो आम जी मुसलमान है वो हक तलाशे कहाँ, कहाँ जाए, किसके पास जाए? जी किसके जी पास जाए तो उसको रब मिले, किसके पास जाए तो उसको जी आखिरी पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मिले? बताएं। जी असल में ऐसा है बताएं। ना कि जो लोग हक मतलब बोल रहे हैं कि हम हक पे हैं, हक पे हैं, तो इस चीज़ के लिए हमें कुरान देखना पड़ेगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखना पड़ेगी। और हर इंसान ये बोलता है कि हम हक पे हैं, लेकिन ये तलाश कैसे हो? कुरान शरीफ में आया है सबसे पहली चीज़, क्या कहते हैं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है, लेकिन अल्लाह का जिक्र सबसे बुलंद है।
اب جو آپ نے فرقے کی بات چھیڑی ہے، تو ہر فرقہ الگ الگ چیزیں لے کے بیٹھ گیا ہے، کوئی کچھ لے کے بیٹھ گیا ہے، کوئی کچھ لے کے بیٹھ گیا ہے، لیکن اللہ کا ذکر آج ہر کوئی بھول گیا ہے، اللہ کو بھول گیا ہے، اللہ کے عشق سے محروم ہے، اللہ کی تلاش ختم ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرے صحابہ کے عقیدے پہ چلے گا، یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس میں ذات اللہ کا ذکر دیا، ان کے عقیدے پہ جو چلے گا، اور وہی اللہ کا ذکر غوث اعظم تک آتے ہوئے سرکار امام مہدی گوھر شاہی تک آج لوگوں کو مل رہا ہے، تو یہ جو چیز ہے اللہ کے ذکر کی، یہ ایسے ہی چلی آ رہی ہے، تو فرقہ ایسے ہی وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اور ہر فرقہ یہ بولتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقوں میں مت بٹ جانا۔ فرقے سے مراد وہ ہے جو انسان خود بناتے ہیں، لیکن ایک جماعت ایسی ہے اہل سنت والجماعت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، بنایا تھا، اور آج وہی سینہ بسینہ علم دیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، لیکن کون سا فرقہ بتا رہا ہے؟ کوئی نہیں بتا رہا ہے۔ اور جو چیز میں نے دیکھی، جو الرا ٹی وی پہ آج ہم لوگوں کو دکھتی ہے، وہ یہی تعلیم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، غوث اعظم نے، بابا فرید نے، بہت سارے جو فقراء ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور وہی تعلیم مجھے الرا ٹی وی پہ ملی۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کے سینے میں اللہ کا نور ہوگا وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ جس کے سینے میں اللہ کا نور ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن شفاعت جو ہوگی وہ نور سے ہوگی، نہ کسی کی داڑھی سے ہوگی، نہ پہناوے سے ہوگی، کسی چیز سے نہیں ہوگی، ان کے سینوں سے ہوگی۔ وہ حصلہ ما فی الصدور، کہ ان کے جو سینوں سے وہ ہے وہ نکالا جائے گا، تو یہ والا فرقہ جنت میں جائے گا۔ اس کی آپ تحقیق کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ڈیپ میں جا کے آپ اس کو پتہ کر کے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ اللہ ٹی وی ہمیں آج بہت ہی آسان طریقے سے سرکار گوھر شاہی کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ نہیں تو عام مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری بخشش تو ہو جائے گی۔ کیا ان کی ہاں نمازیں بے شک قبول ہو جائے رہی گی ہیں نماز۔ یا نہیں ہو رہی ہیں، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ ایک حدیث شریف ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بنا نماز ہے ہی نہیں۔ قلب کی حاضری کیسے ہوتی ہے؟ جی جب قلب میں اللہ کا نور ہو اور وہ حاضر ہو نماز میں، یعنی کہ اس میں وسوسے نہ ہوں، شیطانی عملیات نہ ہوں، دنیاوی خیالات نہ ہو، اس کو بولتے ہیں کہ ذکر قلب میں اللہ کا نور ہو، یعنی کہ ذکر قلب، یعنی کہ قلب جو ہے وہ آپ کا حاضر ہو نماز میں۔ اور وہ انسان جس کے قلب میں اللہ کا نور نہیں ہے، اس کا قلب صنوبر ہوتا ہے۔ قلب صنوبر بہت سارے میں نے بکس پڑھی، ان میں بتایا گیا کہ جس کا قلب سلیم نہیں ہوتا ہے اس کا قلب صنوبر ہوتا ہے، جس میں حسد، بغض، کینہ ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کو قلب کی علم طریقت کی نالج نہیں ہے، یا وہ اس سے بے خبر ہے، تو اس کی نماز قبول ہوگی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بنا نماز ہے ہی نہیں۔ اب جب نماز ہے ہی نہیں تو بھائی ان کی نماز قبول کیسے ہوگی؟ آپ بتائیے، ہو ہی نہیں سکتی۔ جی تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو جی آج تک جتنے بھی اس حدیث مسلمانوں کے نے مطابق نہیں ہو نماز سکتی۔ پڑھی ہے اور نماز پڑھی ہے، ان کی تمام نماز رائے گاہ چلی گئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل جائیں گی، کیونکہ حدیث اور قرآن شریف کے مطابق تو ہو ہی نہیں رہا نا یہ۔ پہلے آپ قلب کو بیدار کریں۔ اسلام کے ارکان کتنے ہوتے ہیں؟ 5۔ آج کل مدرسوں میں بہت ساری تعلیمات میں اس پہ غور نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بولتے ہیں اسلام میں فرض کیا ہے، اسلام کے ارکان کتنے؟ 5 ہیں۔ کچھ لوگ تو 4 ہی بتاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر 5واں کیا ہے؟ کلمہ شہادت۔ وہ لاسٹ میں جوڑتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے کلمہ ہے، یعنی کہ ایمان باللسانی و تصدیق بالقلب،
زبان نے اقرار کیا اور دل نے تصدیق کیا. تو یعنی کہ زبان کا علم شریعت والا ہو گیا، دل کا علم طریقت والا ہو گیا. تو جب آپ کا شریعت طریقت کمبائن کرے گا، مکس ہوگا، تبھی نا لا صلاۃ الا بحضور القلب، دونوں چیزیں مکس ہوں گی. اور جب آپ کے قلب میں اللہ کا نور آ جائے گا تب یہ چیز ہو جائے گی. بہت ہی آسان ہے. لیکن مدرسوں میں کیا بتایا جاتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی چیزیں فرض ہیں. اور کیا کہتے ہیں، بے شک فرض ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ مومن بنے، اپنا دل پاک کرے، اپنا نفس پاک کرے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اللہ شاید فرماتا ہے، اور اللہ کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا ہے تو اس کو کسی ولی مرشد سے نہیں ملاتا ہے. 117ویں پارے میں ایک آیت ہے، وَمَن شَيْخَ لَهُ مِنْهُ فَهُوَ الشَّيْطَانُ. اس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا ہے، اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. جی. لیکن بریلی شریف جنہیں کہا جاتا ہے وہ تو پورے سنت کا مرکز ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں اور تمام دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے مرکز ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے حبیب کے جو قانون ہے اس کے اندر وہ خود کو سمجھتے جی. ہے نا، شریعت پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں بغیر شریعت کے طریقت نہیں ہے. کیا ایسا جی. کچھ ہے کہ بغیر شریعت کے طریقت نہیں ہے؟ ایسا دیکھیے، میں نے ایک عالم صاحب سے جب میں بات کر رہا تھا نا تو انہوں نے بولا کہ شریعت میں ہی چاروں علم ہے. شریعت میں طریقت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے. آپ یہ سمجھیے، وہ شریعت کو ہی لے کے ساری چیز چلتے ہیں. شریعت جب تک ہے، جب تک آپ کا جسم پاک ہے، پاک کرنے کے لیے ہے، ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، قانون ہے شریعت. بس اس کے آگے جانے کے لیے آپ کو طریقت اختیار کرنا پڑے گی جو دل کی تعلیم ہے. آپ قلب سلیم کیسے کریں گے؟ اللہ منت اللہ بقلب سلیم. جو محشر میں کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا. یہ بتائیے آپ شریعت میں کیسے اس نقطے کو کیسے فکس کریں گے؟ بتائیے آپ کہاں لکھا ہے؟ یہ بتائیے مجھے کہ کلمہ اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا، تو حدیث شریف میں تو ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی. زبان سے تو پڑھ رہے ہیں نا بھائی. ایسے ہاں بالکل صحیح بات ہے. زبان سے تو کافر لوگ بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے کیا کہتے ہیں پنڈت لوگ جو ناستک ہوتے ہیں وہ تک پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ ہیں یہ آخری پیغمبر ہیں، تو ان کا تو ایمان ہے اور تمہارا بھی یہی ہے. فرق کیا ہے بھائی؟ بھائی دل کے اندر نور کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. منہ سے پڑھنے سے، منہ سے تو کوئی بھی طوطا پڑھ لیتا ہے بھائی، منہ سے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر مان لیے جسم ہے، تم نے پڑھ لیا، یہ جسم تو مر جائے گا، اوپر کیا جائے گا؟ اوپر آپ کی روح جائے گی. لطیف ہے روح. سینے میں 5 لطائف ہوتے ہیں، ذکر قلب، وہ قلب سری، روح خفی، اخفا، ایک نفس، ایک انا. یہ شریعت میں آپ کیسے اس کو پاک کریں گے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہے. شریعت میں آپ کو یہ ملے گا ہی نہیں. لطیفے کیسے بیدار کریں گے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت میں نے جتنے بھی علماء کرام سے پوچھا، جتنے بھی علماء کرام سے ہماری گفتگو رہی، اباؤٹ 70 سے 80 علماء سے میں نے پوچھا ہوگا کہ قلب سلیم کیسے بنے گا، ہاں میدان محشر میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، کلمہ پڑھیے، حج کریے، زکوٰۃ کریے، کامیاب ہو جائیں گے. کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا اس میں کچھ ایسا ہے جو سمجھنے لائق؟ بالکل سمجھنے لائق ہے بھائی. وہ لوگ بھی صحیح کہتے ہیں لیکن پوری طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں. بات یہاں پہ پاکی کی ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے، آپ عالم لوگوں کی بات سنیں گے یا اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے؟ آپ یہ بتائیں مجھے. لیکن دیکھیے بات تو یہ ہے نا کہ عالم ہی تو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. اب مان لیجیے آپ جس عالم کو فالو کر رہے ہیں، قیامت میں وہی پھنس گیا، اس کی کھٹیا کھڑی ہوئی اگر، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے ہم تو ان سے ہی تعلیم لیتے تھے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ بولے گا نا، بھائی میں نے تیرے لیے قرآن بھیجا تھا، ہم نے عربی میں زبان اس لیے اتارا تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے، تو آپ کی جو بھاشا ہے اس میں پڑھیں. آپ لوگوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟
یہ چیز اچھا ابھی ہمیں کچھ دیر کلیئر پہلے کرنا آپ پڑتی نے ہے اللہ کہا تعالیٰ کے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے کچھ جی دیر پہلے کہا کہ جو ہے کہ ایک مرشد چاہیے، کامل مرشد چاہیے. جی یہ مجھے بتائیے کیا بریلی شریف میں کامل مرشد نہیں ہے جو اللہ کا ذکر دے سکے؟ آپ تو بریلی شریف میں رہتے ہیں، شریفوں کی جگہ ہے وہ. جی بالکل ایسا. اب یہ تو بہت ہی مطلب ریئر کیس ہو گیا، کیونکہ مان لیجیے کوئی سا بھی مرکز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو خاندان کے بچے ہوتے ہیں اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے، حالانکہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن بات یہاں پہ تزکیہ نفس کی اور تصفیہ قلب کی ہو رہی ہے. اگر خاندان والے سارے ولی اللہ ہوتے تو آج ہر انسان جنتی ہوتا. آج کتنے پیر ہیں ایسے بتائیے آپ، کون سا کامل ہے؟ اور رہی بات پیر کی، کامل مرشد کی، تو ولایت تو ختم ہو گئی ہے امام مہدی کے دور میں، اور یہ امام مہدی کا دور ہے. اور مرکز امام مہدی کہاں کامل پر؟ کی بات رہی، وہ مرشد کا. جی امام مہدی کہاں پر ہے؟ امام مہدی کی بہت ساری حدیث شریف میں آیا ہے، بہت سارا ذکر آیا ہے، قرآن شریف میں ذکر آیا ہے. اور امام مہدی کیا کریں گے، آپ اس کی تفصیلات جانیں کہ کیا کیا ان کے مطلب عملیات ہوں گے، ان کی تعلیمات کیا ہوگی، وہ کس لیے آئیں گے، آپ یہ تحقیق کریں. اور جہاں سے وہ چیز ملے آپ یہ تصدیق کر لیں کہ یہ امام مہدی ہے، کیونکہ امام مہدی کے ساتھ تو اللہ ہوگا. حافظ صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا، آپ نے تحقیق تو کری ہوگی، تو آپ ہمیں یہ بتا دیں، جی بالکل ہمارے کریے. درشکوں کو یہ بتا دیں کہ آپ کو امام مہدی کی کیوں ضرورت پڑی، یا پوری انسانیت کو امام مہدی کی کیوں ضرورت، کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے ہے ولی کلی امت نجل، قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ ہر امت کی تعداد فکس ہے اس کے مقررہ وقت تک، ٹھیک ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں اور ان کی بھی امت ہے، ٹھیک ہے. اب ان کی امت کی تعداد اگر فکس ہوگی تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اور رہی بات پتہ کیسے چلے گا، اب مان لیجیے میں امتی مانتا ہوں اپنے آپ کو، اور میں ہوں بھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ فیض، وہ کرم مجھے کہاں سے ملے گا، وہ دیدار مجھے کہاں سے عطا ہوگا؟ یہ چیز ہے نا، کیونکہ ہم تو امتی ہیں، ہم کہاں سے جا کے مانگیں؟ تو امام مہدی اس لیے آئیں گے کیونکہ ظلمت سے نکالیں گے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ ظلمت کو خارج کریں گے نور کی طرف. تو اللہ کے ذکر میں نور ہوتا ہے. قرآن شریف میں ایک آیت ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ جس نے اپنا سینہ، یعنی کہ جس نے اپنا سینہ کھول لیا اس مزاج اللہ سے، تو پھر اس کو اپنے رب کی طرف سے نور ملے گا. تو نور کیسے ملے گا؟ یہ کہاں دکھتا ہے؟ یہ دکھتا نہیں ہے، یہ محسوس ہوتا ہے، یہ فیل ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ چیز کہیں اور سے مل رہی ہے تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ امام مہدی ہے. امام مہدی اگر ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، بات یہاں پہ امام مہدی کی ہو رہی ہے، اگر امام مہدی کوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ طاقت ہوگی، اس چیز کے، اس کے ساتھ اللہ ہوگا، اس ذات کے ساتھ اللہ ہوگا. اور امام مہدی گوہر شاہی کے پاس وہی چیز مجھے دکھی اور میں نے یہ چیز فیل کی، کیونکہ میں پہلے سے بھی اللہ کا ذکر ڈھونڈتا تھا، مجھے نہیں ملتا تھا. امام مہدی سرکار گوہر شاہی کی تعلیمات کے ذریعے مجھے ایک ہی دن میں میرا لطیفہ قلب چل گیا، 3 گھنٹے کے اندر. اور آپ بتائیے آپ میں کیسے نہیں مانوں اس چیز کو؟ اور مجھے قرآن، یہ میں نے تحقیق کی، ظاہر مجھے سی چاند پہ بات ہے تصویر. کہ ہمیں بھوک لگی ہے جی اور ہمیں کسی نے جی کھانا دے دیا تو ہماری بھوک ختم ہو گئی. پیاس لگی ہے، جی پانی مل گیا، پیاس بجھ گئی. جی تو آپ نے ابھی کہا جی کہ آپ کی بھوک، آپ کی پیاس تھی کہ آپ کا قلب جو ہے وہ اللہ ذکر کرے، جی جو کہ 3 گھنٹے میں آپ کا ذکر چل گیا. تو آپ نے کن سے ذکر جی لیا تھا کہ آپ کا ذکر چل گیا؟ میں نے سرکار امام مہدی گوہر شاہی کی طرف سے، اب مجھے نہیں پتا تھا وہ کون تھے، لیکن مجھے اللہ ٹی وی پہ نمبر ملا، میں نے ان کو کال کی اور انہوں نے مجھے ذکر دے دیا. نہ انہوں نے مجھ سے کوئی پیسے لیے، نہ کوئی اپنے بینیفٹ کی بات کی، مجھے نہیں پتا تھا وہ کون تھے. اگر یہاں پہ یعنی کہ بزنس کی یا ایسٹ کی بات ہوتی تو مجھ سے پیسے لیے جاتے، کوئی خانقاہ چلتی، کوئی مرکز چلتا،
کوئی دنیاوی جماعت بناوی ہوتی تو اس میں کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی کہ یہاں آ کے لو، ایسے نہیں دے سکتے. کیونکہ اب مجھے نہیں پتا تھا وہ کون تھے، انہوں نے لنڈن سے مجھے ذکر دیا اور میرا یہاں پہ ذکر چل گیا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کا نام امجد بھائی تھا. تو یہ چیز کیسے ہو گئی؟ کیونکہ امام مہدی گور شاہی کے ذریعے میں نے پڑھا تھا کہ اس میں ذات اللہ کی کنجی امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، اور انہوں نے وہ کنجی جی فضا میں پھیلا رکھی ہے، جو چاہے آئے اور لے لے. جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دور امام مہدی کا ہے. تو امام مہدی کون ہے؟ جی ان کا نام کیا ہے؟ امام مہدی سرکار گور شاہی امام مہدی ہیں، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں. ان کا نام تو ان کی کچھ سرکار نشانیاں بھی گور تو ہوں شاہی گی جس کے ذریعے سے ہمارے جو جی بالکل ہیں. ویورز ہیں، جو ہمارے عام لوگ ہیں، وہ لوگ پہچان سکیں آپ تو عالم ہیں، حافظ ہیں، جی آپ تو کتابوں کی اسٹڈی آپ نے کری ہے، قرآن پڑھ رکھا ہے. عام جو مسلمان ہے جی 73 فرقوں میں، جی 72 فرقوں میں، اس کو تو اتنی نالج نہیں ہوتی. تو اس کے لیے تو کچھ جی نشانیاں وغیرہ ہوں گی اللہ کی طرف سے، بالکل بالکل ہوں گی. بتائیں، بالکل بتائیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس طریقے سے تم جس چاند دیکھ رہے ہو اسی طریقے سے اپنے رب کو دیکھو گے. تو وہ دور کبھی نہ کبھی تو آئے گا. امام مہدی کبھی نہ کبھی تو آئیں گے. یہاں پہ عالم کی اور جاہل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے طلب کی کہ کس کو طلب ہے. عشق تو سب لوگ کر لیتے ہیں نا، کوئی کسی سے کر لیتا ہے، کوئی کسی سے کر لیتا ہے. تو اس کے لیے کون مدرسے سے جا کے یا کالج سے جا کے تعلیم حاصل کرتا ہے؟ طلب ہے نا اس کے اندر. تو رب کو پانے کے لیے طلب کیوں نہیں ہے؟ اگر رب کو پانے کی جس کی طلب ہوگی، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ سرکار امام مہدی گور شاہی کے قدموں میں پہنچ جائے گا. اور میں نے کیسے مانا یہ بات تو آپ الگ دعویٰ رہی، کر رہے ہیں، عام انسان کیسے مانے گا؟ جی آپ بالکل میں دعویٰ دعویٰ کر کر رہے ہیں. رہا ہوں. آپ رب کی تلاش میں نکلیں. آپ جس کو مانتے ہیں، جس بھی کامل ذات کو مانتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور ان سے کہیں کہ میں رب کو پانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دعا ضرور سنتا ہے، اور رب کی طلب آپ کو سرکار گور شاہی کے امام مہدی کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دے گی. اور امام مہدی کی تصویر مجھے پتا چلا جب میں ریسرچ کر رہا تھا، کیونکہ آج جو زمانہ چل رہا ہے وہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اور میں نے جب دیکھا کہ چاند پہ کسی کی تصویر ہے تو میں نے ریسرچ کری، گوگل پہ سرچ کیا، مجھے ہر کہیں وہ تصویر دکھی. اور میں نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے مجھ سے بولا کہ بھائی یہ کالا جادو ہے یا تم نے ایڈٹ کر دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چاند پہ کالا جادو یا کوئی سا بھی جادو کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے. اب آپ بتائیے میں عام لوگوں کی بات سنوں گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور بہت ایسی سارے بات لوگ ہے، ہیں آخری پیغمبر رسول محمد جی. صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ مانیں گے. پھر مجھے یہ بات پتہ چلی، اس کے بعد مجھے امام جعفر صادق کا کال پتہ چلا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پہ طلوع ہوگا. پھر قرآن شریف میں آیا تھا ایک، سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ مستقبل میں عنقریب ہم آپ کو دکھائیں گے نشانیاں آفاق میں. اب آفاق تو مطلب چاند کو ہی مطلب مراد لی جاتی ہے، کیونکہ چاند ہمیں یہاں سے صاف دکھتا ہے. چاند پہ نشانیاں دکھا رہے ہیں اللہ، آفاق اور تمہارے مطلب نفوس میں دکھا تو رہے ہیں. آسمان ہوا نا، آسمان ہوا نا آفاق. جی اب آپ سورج میں کیسے دیکھیں گے؟ عام انسان کو یا کسی کو تو دکھتا ہی نہیں ہے نا سورج، آفاق چاند ہی میں ہے تو ایک. سبھی آگے، مجھے ایسا لگتا ہے حافظ اب صاحب کہ نشان آفاق میں تو جی آسمان بھی ہے اور تمام گیلیکسیز بھی ہیں، پلینٹس بھی ہیں اور اسٹیرائڈس بھی ہیں، سبھی موجود ہیں جو بھی آفاق میں موجود ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، جو گردش کر رہا ہے وہ آفاق میں ہے. سب موجود ہے وہاں پہ. اب آپ مجھے بتائیے، یہاں سے کھڑے ہو کے آپ جوپیٹر دیکھ لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسٹرونٹ یا کچھ دکھ جاتا ہے یہاں سے؟ یہاں سے دو چیز دکھتی ہیں بھائی، نہیں، ہمیں تو چاند اور انسٹرومنٹ کی سورج. ضرورت پڑتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آپ وہ سنیں نا، آپ اپنی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ہم نشانیاں دکھائیں گے، تو یعنی کہ سب کو دکھائیں گے نا. اور بھائی جو چیز آسانی سے دکھ جائے گی اسی چیز پہ دکھائیں گے. تو چاند بھی آفاق میں ہی ہے، تو چاند پہ صاف تصویر ہے سرکار امام مہدی گور شاہی کی،
اور سورج پہ بھی ایک چھوی ہے، ایک جثے کی تصویر ہے، اور حجر اسود میں بھی ہے، اور ہزاروں کیا لاکھوں انڈیا میں اور پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے نفوس پاک ہو گئے ہیں. ان سے آپ جا کے پوچھیں اور ان سے جا کے معلوم کریں، تعلیمات حاصل کریں کہ انہیں کیا فیض ہوا، تو آپ کو بتائیں گے وہ، کیونکہ ان کے اندر اللہ کا نور آ گیا ہے. یہ نشانیوں میں سے یہ آپ کو بھی تو اجازت ہوگی، آپ کو بھی تو اجازت جی ہوگی بالکل ہے، لوگوں کو ذکر دینے کی بالکل ہے بھائی، اور دم کرنے کی بھی. بالکل ہے. تو آپ نے بھی لوگوں کو ذکر بھی دیا ہوگا، دم بھی کیا ہوگا. وہ ذرا اپنا جی ایکسپیرینس بہت بتائیں لوگوں کہ وہ کیا ہے. وہ ایسا ہے کہ میں نے سب سے پہلی بار جب ذکر دیا تھا تو جس کو میں ذکر دیتا تھا پہلے دن چل جاتا تھا. کوئی بتاتا تھا مجھے خواب میں مجھے خواب میں سرکار امام مہدی گور شاہی آئے، انہوں نے مجھے چاند پہ تصویر دکھائی، اور کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار ہوا، کسی کو خواجہ صاحب کا دیدار ہوا. تو ایسے ہی میرا بلیف سسٹم بڑھتا گیا. تو میں نے ایسے کر کے 400-500 سے زیادہ لوگوں کو ذکر دے چکا ہوں، اور مجھے دم کی اجازت ہے. اور کیا کہتے ہیں، جن جنات بھوت خبیث کو میں دیکھتا ہوں، اور یہ میں نہیں دیکھتا ہوں، یہ سرکار کا کرم ہے، میری اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے ہی دیا ہے. اور یہ مشن ہے سرکار امام مہدی گوھر شاہی. اگر سوال ہم ہمارا یہ یہ ہے کہتے ہیں کہ کہ ہم حق پہ ہیں، آپ دم کرتے ہیں تو اللہ کرم فرماتا ہے یا آپ ہی کر رہے ہیں؟ بھائی دیکھیے یہاں پہ دو لوگ ہیں اس دنیا میں، ایک دجالی ہیں، ایک امام مہندی والے. ٹھیک ہے، جو دجالی ہوگا اس سے فیض ہوگا ہی نہیں، میں صاف بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے فیض ہوگا ہی نہیں. اور جس کا تعلق سرکار امام مہدی گوھر شاہی سے ذرا سا بھی ہوگا، میں گارنٹی دے رہا ہوں اس سے فیض ہوگا ہی ہوگا سرکار گوھر شاہی کے ذریعے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ رب کس کے ساتھ ہے. مولانا لوگوں کی بات آپ یہ نہ سنیں. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے جی بتایا ہمارے مسلمانوں کے لیے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا جی ہوگا کہ اللہ کس کے ساتھ. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. جی تو یہ جو عام مسلمان ہیں یہ کس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کریں گے، کیسے پہچان کریں گے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان کے پاس بہت ہی کیا آسان ہے پیرامیٹرز ہوں گے، کس ترازو پہ تولیں گے، وہ بتائیں ذرا. بھائی. بہت میں پیاری آپ کو سمپل بات کر بتا رہے رہا ہیں. ہوں، آپ کو فون کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس فون ملے گا آپ مان لیں گے کہ بھائی اس کے پاس فون تھا میں نے لے لیا. ٹھیک ہے، آپ کو یہ جاننا ہے کہ رب کس کے ساتھ ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو رب چاہیے ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہیے ہوگا، تو جہاں سے مل جائے لے لو. اب قرآن شریف کی ایک آیت پڑھیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ جسے چاہتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. اب یہاں پہ آپ ذرا غور کرنا بھائی، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، یہ گھر کون سا ہے بتائیے. لوگ بولتے ہیں کہ مسجد ہے، مسجد میں تو شیعہ سنی وہابی دیوبندی بہت سارے لوگ ہیں، تو رب تو ہر کہیں نہیں مل رہا ہے لوگوں کو. 40 50 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، روزے پڑھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، رب نہیں ملا. اس کا مطلب سلامتی کا گھر اور کہیں ہے. اب یہاں سے ایک نقطہ اٹھائیں، حدیث شریف میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت الرب. یہ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے، اور مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. عرش سے مراد جہاں پہ اللہ تعالیٰ رہتا ہے. اب یہ آیت پڑھیں آپ، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ جسے چاہتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. یہ دل ہے ہمارا، یہ ہے اللہ کا گھر. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہدایت دینا کس کا کام ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں. اور ذکر قلب، اللہ کا جو نام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہی ملے گا. اب مان لیجئے میں کسی سے محبت کر رہا ہوں تو مجھے اس سے پرمیشن تو لینا پڑے گی نا، کیا میں تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لوں؟ ورنہ جب تک وہ مجھے پرمیشن سامنے والا پرسن نہیں دے گا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟
اب یہاں پہ ایک پرسن کی بات آ رہی ہے، تب یہ کنڈیشن اپلائی ہو رہی ہے کہ میں اس سے اجازت لوں، اور یہاں پہ اللہ سے عشق کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں سے بھی جا کے لے رہے ہیں، آپ نے اللہ سے پرمیشن لی کہ نہیں لی؟ اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، تو پرمیشن ملے گی تبھی تو آپ کا ذکر قلب چلے گا۔ تو پرمیشن کے یعنی کہ جب آپ امام مہدی گور شاہی سے ذکر قلب حاصل کریں اور آپ کا ذکر قلب چل جائے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ رب میرے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ حافظ صاحب، ہمارے جی ویورز میں سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، وہ میں آپ سے سوال کروں گا۔ جی بالکل کریے۔ اللہ کا دیدار پہلے چاروں امام میں، صحابہ میں، اولیاء اللہ میں کن لوگوں نے کیا، اور آج کے دور میں کہ امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا جو دور ہے، اس دور میں بھی لوگوں کو کیا اللہ کے دیدار ہو رہی؟ یہ ذرا خلاصہ کریں، جی اور بالکل ہو رہا ہے۔ کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ ہوگا؟ طریقہ ہوتا ہے خود سے ذریعے سے ہوتا ہے، یا پھر مرشد کے کرم سے، اللہ کی پرمیشن سے ہوتا ہے؟ کھل کے بتائیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہوگا بھائی، بنا پرمیشن کے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو وہ یہ دیکھیے قرآن شریف میں ہے، ان اللہ قریب من المحسنین، اللہ محسنین کے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ اب محسنین سے مراد لوگ لے لیتے ہیں نیک آدمی۔ اب نیک آدمی تو نیتا لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے بزنس مین تو سب سے زیادہ نیک آدمی ہوتے ہیں۔ تو نیک آدمی کون ہے یہ؟ اور محسن وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات کہ کس نے پہلے اللہ کا دیدار کیا، تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور یہ تعلیم دیدار والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کے آئے تھے۔ تو انہوں نے جتنے لوگوں کو ذکر قلب دیا اور جو محسن کے درجے پہ فائز ہوئے تو ان کو دیدار ہوا۔ غوث اعظم نے ہی فرمایا ہے کہ میں جب چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ جی بالکل۔ کیا امام ابو حنیفہ آپ رضی اللہ عنہ لوگ پہ ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ بالکل، ان کو 99 بار ہوا، 99 بار ان کی بک میں لکھا ہے، کتابوں میں میں نے موجود خود پڑھا ہے۔ کتابوں میں موجود ہے۔ بالکل بالکل۔ اب بہت سارے یعنی کہ سنی اور بھی فرقے والے جو حنفی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر ان کی جو آٹوبایوگرافی ہے اس کو جب پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا مل جائے گا، آپ یہ کہیں؟ بالکل بالکل مل جائے گا بھائی، آپ پڑھ لیجئے۔ اب ان کے بعد آتے ہیں کہ آپ کچھ ایسے اولیاء کرام کے نام بھی بتا دیں جن کو اللہ کا دیدار ہوا ہو۔ غوث اعظم ہو گئے، حضرت علی ہو گئے، اور کیا بہت سارے ایسے ہیں جیسے لال شہباز قلندر، اور کیا کہتے ہیں بابا فرید گنج شکر، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور بڑے بڑے مراتب پہ کسی نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے، کسی نے دیدار کیا ہے، کسی کے اوپر تجلیات پڑھی ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں۔ جو بھی کامل ذات اللہ کا ولی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے، اور جس نے ایسا نہیں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے ہی نہیں، کیونکہ ولی سے مراد دوست ہوتا ہے بھائی۔ اور قرآن شریف میں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اور اللہ مطلب جو ولی بناتا ہے، دوست بناتا ہے، وہ مومنوں میں سے بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی آپ مولوی سے پوچھ لیجئے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، وہ بولے گا ہاں بالکل ہیں۔ بھائی وہ مومن ہے ہی نہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل دوست ہیں، اور دوست کا مطلب ہوتا ہے ولی۔ کیا وہ یہ سب ولی ٹہل رہے ہیں ادھر؟ تو یہ سب ایسے ہی مطلب کچھ بھی بولتے ہیں اور فالتو باتیں کرتے ہیں۔ نہ یہ لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نہ یہ لوگ کسی چیز کا فیض لینا چاہتے ہیں، بس کتابیں رٹ لیتے ہیں اور وہی لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ اچھا، ایسا نہیں عالم ویسا، کون؟ ویسا نہیں ویسا۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عالم کون ہے؟ اگر اس کا خلاصہ آپ کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں نور ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ حدیث بھی ہے،
کہ علماء من صدری سادات من صلبی فقلت من نور اللہ تعالی، کہ عالم وہ ہے جس کا میرے سینے سے تعلق ہے. جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ لطیفہ اکفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ ہی نازل ہوا، ٹھیک ہے، وہ لطیفہ اکفا یہاں پہ سینے کے بیچ میں ہوتا ہے. لطیفہ اکفا پہ جو تعلیمات تھی وہ مطلب لطیفہ قلب الگ ہوتا ہے، لطیفہ اکفا الگ ہوتا ہے سینے کے بیچ میں. تو لطیفہ اکفا سے یعنی کہ جس کا لطیفہ اکفا بیدار ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اکفا سے جا کے مل جائے گا. اور یہ تعلیمات سرکار گوھر شاہی نے ہمیں بتائی. اور علماء من صدری، عالم وہ ہے جس کا میرے سینے سے تعلق ہے، اور جاہل وہ ہے جس کا قلب سیاہ ہے، یعنی کہ جس کے قلب پہ ظلمت ہے. عالم سے مراد آج کل لوگ لے لیتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، یہ اس کو اتنا منطق یاد ہونی چاہیے، یہ کیا کہتے ہیں اس جماعت میں ہونا چاہیے، اس جماعت میں ثانیہ سادسہ بہت ساری جماعت ہیں ثالثہ، یہ حاصل کرنا ہونا چاہیے، عالم ہے. تو یہ ساری چیزیں بھائی لوگوں نے فکس کی ہیں کہ یہ عالم ہے، یہ عالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عالم وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کا نور ہے اور جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں لطیفہ اکفا سے ہے، یعنی کہ ان کے سینے سے ہے. اور قرآن شریف میں بھی یہ لکھا ہے بھائی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرو جس کے قلب کو ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. اب کوئی بھی انسان کو کچھ کرنے کو نہیں ملتا ہے، وہ مدرسے میں پڑھنے چلا جاتا ہے، پڑھ کے آتا ہے، وہ سوچتا ہے میں عامل ہوں، اس کی دستار بندی ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں تو عامل ہوں بھائی، میں نے تو حفظ کرا ہے، میں نے تو بہت ساری جماعت پڑھی ہیں، میں عالم ہوں. تو یہ جو مانا ہے ان لوگوں نے کہ میں عالم ہوں، تو یہ خود فکس کرتے ہیں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. اگر ہوتا تو کبھی نہ کبھی دیدار ہوتا ان کا، کبھی تو فیض ملتا. ایک بھی آپ پکڑ کے دکھا دیں عالم کو کہ بھائی عالم صاحب یہ بتائیے آپ امتی ہیں، بولے گا ہاں بالکل ہیں. دیدار کیسے ہوگا، کون سی کتاب میں لکھا ہے، یہ بتا ہی نہیں پائے گا، وہ اس کو پتا ہی نہیں ہے، وہ کہے گا ایسا کچھ نہیں ہے، دیدار کرنا واجب نہیں ہے. آپ علماء کو بالکل چیلنج بھائی، کر رہے ہیں جناب. اگر آپ یعنی کہ امتی ہیں تو آپ کو دیدار ہونا چاہیے ایک بار. آپ یہ بات بولیں گے کسی سے، وہ کہہ لیں گے دیدار کرنا فرض واجب تھوڑی نہیں ہے، یہ بول دیں گے وہ، اور یہ بول کے نکل جائیں گے. وہ کہیں گے وہ چاہیں جسے دیں. ایسا نہیں ہے، جس کے سینے میں نور ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے. جی. تو ابھی تک جتنے بھی علماء ہم کو نظر آ رہے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر اور ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پر، جی عام مسلمان کے پاس وہ کیا پیرامیٹر ہو جس آپ بلٹس پوائنٹ میں بتا دیں 1 2 3 4 کر کے، کہ ان کے پاس ایک ترازو ہو جائے، جس ترازو پر، جس پیمانے پر تول کر کے وہ یہ چیک کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عالم کون ہے اور جاہل کون ہے. جو اللہ سے عشق کی بات کر رہا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات کر رہا ہے، وہ عالم ہے. میں نے ایک لائن میں آپ کو بتا دیا. اعلیٰ حضرت بھی عاشق رسول تھے. ایک بھی نہیں ملے گا تمہیں ڈھنگ کا عالم رسول بریلی شریف میں. آپ بول رہے ہیں نا بریلی شریف، بریلی شریف میں ایک بھی ڈھنگ کا عالم وہ عاشق رسول نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا بھائی میں ڈھنگ کا. تو شریف ہی ایسے بولوں ملیں گا. گے نعرے لگانے والے ملیں گے آپ کو، جو فیض کے ساتھ ہونا چاہیے، طریقے کے ساتھ. عاشق رسول، نعت شریف پڑھنا صحیح نہیں ہے، آپ یہ کہہ نعرہ لگانا صحیح نہیں ہے. میں یہ بات کب بولا بھائی؟ کیا عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو نعت شریف پڑھتا ہے؟ آپ بتائیے، کیا عاشق رسول نعت شریف پڑھتا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اور جو عاشق رسول نہیں ہوتا ہے کیا وہ نعت شریف پڑھتا ہے؟ یہاں پہ نعت شریف کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے حق جاننے کی، کہ عالم حق کون ہے، کون صحیح راستے پہ ہے، کس کی بات مانے ہم. کوئی پیسوں کی بات کر رہا ہے؟ بھائی مجھے بتاؤ، لاکھوں کتابیں ہیں دین اسلام کے اوپر، لاکھوں، بہت ساری کتابیں. ایک دن میں یعنی کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، بہت سارے بڑے بڑے مدرسے میں لوگ کتابیں لکھتے ہیں. اور آپ عالم لوگوں نے، بہت سارے جو فراڈی عالم ہیں، ان لوگوں نے
5-6 چیزیں اٹھا لی ہیں. چندہ کرو, جلسے کرواؤ, ٹھیک ہے, اور میلاد شریف کرواؤ, زکوٰۃ دو, قربانی کرواؤ مست, اور کیا کہتے ہیں چندہ دو, زیادہ سے زیادہ مسجد میں لوگوں کو بلاؤ. بس قلب کو پاک کرنے کی, عشق کرنے کی بات کوئی کرے گا ہی نہیں, کیونکہ ان کے اندر خود شیطان بیٹھا ہے نا. نہیں مطلب آپ کا یہ ہے کہ وہ لوگ در پردہ اسلام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں عوام کو اپنے پیچھے لگا کر کے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور ان سے چندہ وصولتے بالکل. ہیں, حضور اپنا صلی اللہ گھر علیہ وسلم کی ایک حدیث میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ ایک حدیث بھی ہے کہ دور آخر جب آئے گا, قیامت کا دور جب آئے گا, تو لوگ دین سے دنیا خریدیں گے. دین میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے قرآن شریف آتا ہے, نماز, روزہ, یہی سب آتا ہے نا بھائی. اس سے دنیا خریدیں گے. اب آپ دیکھ لیں, کوئی الحمد شریف لکھ کے دے رہا ہے لوگوں کو, اس سے 5100 روپے لے رہا ہے, کوئی 4800 روپے لے رہا ہے, کوئی 1600 روپے لے رہا ہے. یہ بیچ رہے ہیں نا, بیچ رہے ہیں نا. یعنی کہ دین اسلام کو بیچا جا رہا ہے, دین اسلام سے مطلب فیض آپ نہیں لیا یہ جا کہہ رہا ہے. رہے ہیں کہ نماز پڑھانا اور قرآن شریف جی کو سیل آؤٹ کرنا, قرآن جی خوانی کرتے وقت چندہ لینا, جی آپ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. صرف یہی چیز کرنا غلط ہے. میں بھی قرآن شریف پڑھتا ہوں, میں بھی سب کچھ کرتا ہوں, میں بھی نعت شریف پڑھتا ہوں, میں بھی فاتحہ پڑھتا ہوں, لیکن اسی چیز پہ تکیہ کر لینا, اسی چیز کو اپنا بزنس بنا لینا, اسی چیز کو آگے پہنچانا کہ صرف یہی کام کرو. مان لیجیے کوئی بچہ بڑا ہوا میرے گھر میں, ٹھیک ہے, میں قرآن خوانی کرتا ہوں, اس کو بھی اسی کام میں لگا دیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, قد افلح من تزکا, کامیاب ہوگا وہ شخص جو اپنا تزکیہ کر لے گا, یعنی کہ نفس پاک کر لے گا. اللہ تعالیٰ اور کچھ کہہ رہا ہے, عالم صاحب اور کچھ کہہ رہے ہیں, کس کی بات مانیں گے آپ؟ اللہ کی مانیں گے, سیدھی سی بات ہے. بھائی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا مطلب فراڈی لوگ ہیں بھائی. دین اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ کہ کیوں بنایا گیا تھا. آپ خود بھی ایک اسلام کا عالم مطلب ہیں ہوتا ہے ماننا. اور عالموں کو فراڈ کہہ رہے ہیں. میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا ہوں, خاص عالم ایسا والا نہیں سمجھتا ہوں. میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ مجھے کوئی ایسا علم نہیں ہے. بس مجھے جو حق لگتا ہے اور جو حق دکھتا ہے, اور سرکار گوھر شاہی سید یونس الگوہر سے جو مجھے باتیں پتہ چلی ہیں, اور میں نے ریسرچ کی, تحقیق کی, اللہ ٹی وی کو دیکھا, باتیں سنی, کیا یہ صحیح ہے غلط ہے, اس سے بس 2-4 باتیں اٹھائی ہیں, وہی ہم کاپی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. جی بہت اچھا. آپ نے یہ جو ابھی ساری باتیں جو بتائی ہیں, ہمارے درشکوں کو بھی سمجھ میں آئی ہوگی, اور جو عام مسلمان ہیں ان کو بھی بات سمجھ میں آئی ہوگی. ہم نے سیدھی اور جی کھری بات پوچھی آپ سے, آپ نے سیدھی اور سپاٹ لینگویج میں آپ نے جواب دیا. بہت اچھے طریقے سے آپ نے جی ڈسکرائب کیا. عالم حق کون جی ہے, قلب میں اگر اللہ کا جو نور ہے تو قلب ذاکر بنے گا, پھر اس کے بعد سلیم بنے گا قلب, پھر میدان محشر میں وہ قلب روح جب جائے گی تو وہاں پر کامیاب ہو جائے گی. آپ یہ کہہ جی رہے ہیں. بالکل یہی بات ہے. اب ایک اور بات, عبادت کس نیت کے ساتھ کرنی چاہیے؟ رمضان کا مہینہ ہے جناب, ذرا اس پہ بھی گفتگو کر لیں. جی 10 منٹ ہے ہمارے پاس. دیکھیے, میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ 99% بولوں گا. نماز پڑھنے کی, تلاوت کرنے کی, شبیہ پڑھتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ جی دیش, نیپال, ہر جگہ پورے ورلڈ میں ہوتے ہیں. تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے, وہ نیت بتائیں. دیکھیے 99% بولوں گا میں, لوگ روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, لوگ اس وجہ سے رکھتے ہیں روزہ اور نماز, اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے بس, اور اتنا پتا ہے لوگوں کو.
اور روزہ رکھنا ہے، اتنا پتا ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، کس لیے رکھا جاتا ہے، کیا اس کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، نور نفس کیسے پاک ہوتا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا ہے، بس روزہ رکھنا ہے۔ عبادت وہ ایک ہوتی ہے سوال ہمارے درشک جو فقط رب کے لیے کی جائے، جی پورا کریے پورا کریے پورا کریے۔ عبادت وہ ہوتی ہے جو صرف اور صرف خالص رب کے لیے کی جائے، کسی کو اگر دکھانے کے لیے بھی کی تم نے اگر تو گئے، اگر آپ صرف رب کے لیے کر رہے ہیں عبادت، رب کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کچھ، وہ عبادت ہوتی ہے، دلیل یا اس کو بول سکتے ہیں دلیل دے دیں عبادت۔ قرآن سے اللہ نے کیوں پیدا جی، کیا انسان کو، دلیل دے دیں۔ عبادت کے لیے، تاکہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن شریف میں ہے تو علم نشرح لک صدرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح صدر کی اللہ تعالیٰ نے، اور جو دین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، ٹھیک ہے، اور یہ حکم دے دیا، ٹھیک ہے، کیا حکم دیا؟ افمن شرح اللہ صدرہ، کہ جو دین اسلام پہ قائم رہنا چاہتے ہیں وہ اپنی شرح صدر کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو بھائی یہی چاہتا ہے نا کہ یہ لوگ میری عبادت کریں۔ اب یہ عبادت کیسی؟ جیسے ایک جگہ آیا ہے فویل للمصلین، کہ یہ اپنے آپ کو یہ سوال سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے، اللہ تعالیٰ تو منہ پہ دے مارے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عبادت کروانا چاہتا ہے جو ہر وقت ہو۔ مومن کے لیے دو جگہ ذکر آیا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ٹھیک ہے، جو تجارت کے وقت، خرید و فروخت کے وقت اللہ کے ذکر میں اس کا قلب مشغول رہتا ہے۔ اور ایک جگہ وہ آیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کے ذکر میں وہ مشغول رہتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کسی انسان نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اور روزہ رکھا، اس کے بعد وہ اپنی عیاشی میں لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ یہ عبادت اس کی پسند کر لے گا؟ بتائیے، اب نہیں کرے گا نا، کیونکہ اس نے اس وجہ سے رکھا کیونکہ روزہ رکھنا ہے، فرض ہے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہوگی نا آپ کے بھائی، کہ بھائی ادھر روزہ رکھ لیا، ادھر عیاشی کرنے لگ گئے، وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، اس نے جانا ہی نہیں کہ کیوں رکھنا ہے اور کس لیے رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کس لیے فرض کیے تھے روزے۔ یہ بات ہمیں کلیئر کٹ ہمیں اللہ ٹی وی سے سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں رکھتے ہیں، کیوں رکھنا چاہیے، اور اس سے ہوتا کیا ہے۔ جی اچھا، یہاں پہ آپ فٹافٹ ہمیں بتا دیں کہ آپ کا عقیدہ کیا آپ پہلے سنت میرا والجماعت عقیدہ، سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ایز اے امت ہی مانتا ہوں اور آپ کی اہل نظر میں سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہوں۔ آپ کے جی میں کوشچن کر رہا ہوں آپ سے، اس جہان کا بنانے والا جو ہے کیا اللہ، آپ اس کو ایک اللہ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں بھائی، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ آخری نبی پیغمبر رسول مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں، اس پہ تو ایمان ہے ہمارا، اس پہ تو جیتے مرتے ہیں ہم، بالکل مانتے ہیں بھائی، کیوں نہیں مانیں گے۔ حدیث شریف بھی ہے، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت بنائی گئی تھی اور وہ جو جماعت چلی آئی تھی، جو نور سینہ بسینہ، جو علم، جو فیض سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے، وہ جماعت ہے اہل سنت والجماعت، اسی کو ہم مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امتی بھی مانتے ہیں۔ ایک سوال اور، یہ جو تعلیم ابھی آپ نے پورا 1 گھنٹہ ابھی ایک بیان کیا ہے، وہ تعلیم قرآن، حدیث اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے عمل سے بھی ظاہر ہوا ہے، اس طریقے سے آپ نے بھی بتایا ابھی۔ اور اس دور میں پوری انسانیت کا رخ کیا ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں کا رخ کہاں ہونا چاہیے، کس طرف ہونا چاہیے، کس ذات کی طرف ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں کامل ذات کون ہے جو اللہ کے دیدار تک پہنچا سکتی ہے اور نفس کو پاک کر سکتی ہے، نفس کے ہیلے بہانوں سے اس کو چھٹکارا دلا سکتی ہے،
तमाम वसवसों से उसको छुटकारा दिला सकती है और दुनिया ही नहीं आखिरत में भी हर जगह उसको कामयाबी ही दिला सकती है। कुरान में कहीं एक जगह हमने पढ़ा था कि अगर तुम मोमिन रहे तो तुम ही गालिब रहोगे। आपका मैसेज क्या है हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए? 5 मिनट आपके पास। मैं आपका ये बहुत छोटा सा आंसर कर देता हूँ, और ये मैं आपको, आपने जितनी बात बोली ये सारा का सारा एक ही आंसर है इसका, सिर्फ एक, वो है अल्लाह का जिक्र। देखिए, कल्ब भी सलीम हो जाएगा, आप मोमिन भी बन जाएंगे, ठीक है, और आप के सीने में नूर भी आ जाएगा, तो आप जन्नती भी हो जाएंगे, क्योंकि इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बि सलीम, ये नुक्ता भी पूरा हो रहा है। लेकिन ये मिलेगा कैसे? सवाल यहाँ पे उठता है ना कि मिलेगा कैसे? भाई आपको चाहिए ही नहीं है। मैं तो आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि वो सब तहकीक करें और हक जानने की कोशिश करें कि कहाँ पे हक मिल रहा है। कोई भी आलिम, कोई भी फिरके वाला आपको कुछ बता देता है, कोई भी चीज आपको दे देता है, आप उस पर अमल पैरा हो जाते हैं, आप उसको उस चीज को मानने लगते हैं। भाई आपको रब ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बनाया है, उसने इतने दीन भेजे, इतने नबी भेजे, आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। और हर घर में आज कुरान है, कुरान को कौन समझ रहा है? देखिए, पढ़ रहा है ये यूज नहीं कर रहा हूं मैं, समझ कौन रहा है कुरान को? कोई भी नहीं समझना चाह रहा है, और जो समझ लेता है वो आ जाता है हक की तरफ। आप कुरान को अगर समझें सही से कि कुरान क्यों उतरा था और इसमें लिखा क्या है। वैसे तो कुरान नहीं समझ सकता कोई, लेकिन अपनी भाषा में समझना जरूरी है, थोड़ा बहुत समझ में आता है। आपने अगर उस चीज को फॉलो किया, क्योंकि देखिए हजरत अली ने फरमाया था कि पूरा कुरान अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सूरह फातिहा में बंद है, और सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह में बंद है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में बंद है, और बिस्मिल्लाह शरीफ किस में बंद है? इसमें ज़ात अल्लाह में बंद है। और वही अल्लाह का जिक्र की बात मैं कर रहा हूं जो कुरान शरीफ कर रहा है। कुरान शरीफ का हुक्म है, सारे वलियों ने इस पे रोशनी डाली है और इसी चीज को फॉलो किया है, और तरीकत भी इसी चीज से शुरू होती है। तरीकत के बिना शरीयत नहीं है, और शरीयत के बिना तरीकत नहीं है, ये एक चीज के दोनों पहलू हैं। लेकिन जब शरीयत पूरी हो जाती है, शरीयत क्या है? जिस्म को पाक कर लेना, और तरीकत क्या है? अपने अंदर का बातिन पाक करना, कल्ब को पाक करना, नफ्स को पाक करना, कल्ब सलीम करवाना, यानी कि मुर्शिद करता है, इंसान के इख्तियार में नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि इमाम साहब कोई भी नमाज पढ़ाते हैं, वो बस नमाज ही पढ़ाते रहते हैं, चंदा लेते रहते हैं, तकरीरें करते रहते हैं, आम इंसान को कैसे पता चलेगा? तो बात यही है मुख्तसर सी कि आप तहकीक करें, आप हक ढूंढें, आप इंसाफ को ढूंढें, और ये चीज क्लियर हमें किताब सरकार गौर शाह इमाम मेहदी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है दीन इलाही, आप वो पढ़ें, जो अल्लाह का ताला का दीन है उस चीज को पढ़ें आप, आपको सब समझ में आएगा कि वो तालीम क्या है। वो सारी चीजें अल्लाह के जिक्र से शुरू होती हैं, और जितनी चीजें आपने बताई वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, और वो फैज आपको महसूस होता हुआ दिखेगा, लोगों को फायदा होता हुआ दिखेगा, और बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। और अल्लाह टीवी आज पूरी दुनिया के लोगों के लिए इस पैगाम को फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये तालीम हक की तालीम है। ये सरकार इमाम मेहदी गौर शाही दुनिया में आए हैं जुल्मत को खारिज करने के लिए, नूर की तरफ हमें डालने के लिए हमारे कल्ब में। तो आप जिक्र कल्ब लें, अल्लाह टीवी पे किसी भी वीडियो में, हर वीडियो में नंबर दिया रहता है, उस पर कॉल करें और जिक्र कल्ब लें। जिक्र कल्ब लेने में क्या प्रॉब्लम है? आपका रब कौन है? अगर आपका रब अल्लाह ताला है, उसी के नाम लेने की बात हो रही है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो समझ जाइए आप जहन्नमी हैं। भाई आप रब को ही नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप जहन्नमी हैं, क्योंकि आपने रब को मानने से इनकार कर दिया, उसका नाम लेने से इनकार कर दिया। और कुरान शरीफ में लिखा है वला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बुलंद है। आप बताइए
کیا کہتے ہیں نماز بڑی ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ بتائیے آپ. اللہ بڑا ہے. اللہ بڑا ہے نا. روزہ بڑا ہے کہ اللہ؟ حج بڑا ہے کہ اللہ؟ اور اللہ اسی بڑا کے ہے. نام کی بات ہو رہی ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے بھائی. اور یہی چیز اگر اتنی چھوٹی سی چیز ہے، آپ نے اگر لے لی، اس کو سمجھ لیا، تو آپ بھی قلب سلیم پا جائیں گے، اپنا قلب اپنا باطن پاک کر لیں گے، اور آپ بھی جنت کے حقدار ہو جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ شہریز صاحب. آپ بریلی سے تشریف لائے ستیہ کی تلاش میں، اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے تمام سوالوں کا، جو ہمارے پاس سوالات موجود تھے، عام مسلمانوں کے 72-73 فرقوں کے اندر جتنے بھی مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، وہ لوگ جو مجھ سے سوالات کرتے ہیں، وہ میں نے آپ سے سوالات کیا، اور آپ نے بہت بخوبی اچھے طریقے سے آپ نے جواب دیے. اور جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں. جی اور تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ. اللہ ٹیم کا سعیدی کی بارگاہ میں. اور حافظ.